रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आप ठीक हैं? खैर वफियत है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज से मैं ये चाह रहा हूँ कि यूरोप में प्रदेश में बड़े सारे मसाइल होते हैं। तो सियाने और दाना कहते हैं कि एक दिया हो ना, तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक भी जाए तो फिर भी आगे जाके नए दिए की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि दिए से दिया मिलता जाए और रोशनी बढ़ती जाए। तनकीद करें, तारीफ करें, हलाशेरी करें, रुकावट का सबब बने, जैसे जिसका एक मजाज है उसके मुताबिक वो शामिल हो। इसमें मैं चाहूँगा कि इसमें हम आइंदा दिनों में इस प्रोग्राम को इस तरह किया करें। इसका मेरा मकसद और महवर ये है कि हम आलमी सतह पर या कम अज़ कम पाकिस्तान, यूनान, शेंगन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इंग्लैंड, ये जो इर्द गिर्द 40-50 ममालिक हैं जिनके मसाइल या हम देश से प्रदेश में हैं या प्रदेश में रहते हुए किस तरह एक दूसरे की मदद का, मावनत का सबब बन सकते हैं। और ये तो गारंटी वाली बात है, ये जमानत वाली बात है कि जब हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और एक मुल्क से दूसरा मुल्क, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50, 100 आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो फिर यकीनन बहुत ही बड़े पैमाने पर एक दूसरे की मदद मुमकिन है। बड़ी दफा ऐसे होता है कि इंसान मुख्तलिफ सलाहियतों के मालिक होते हैं। यकीनन अल्लाह करीम ने इंसान को मुख्तलिफ बनाया है। एक माँ से, एक बाप से, एक खून से, एक घर में पैदा होने वाले 2 बच्चे, उनकी मेंटल अप्रोच मुख्तलिफ होती है, उनका दायरा कार मुख्तलिफ होता है। तो फिर किस तरह हम जो है मिलकर एक दूसरे के लिए खैर का सबब बन सकते हैं। बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े नेक नियत होते हैं, बड़े पाकीज़ा, बड़े मुत्तकी, बड़े मुताहिर, लेकिन उनकी सोच का दायरा ये होता है कि अगर तो उनके काम को कोई सराहता रहे, हलाशेरी देता रहे, पुश बैक करता रहे तो वो चलते रहते हैं। जो ही आगे रुकावटें, मुश्किलें, मुसीबतें आए वो बेचारे दराम करके नीचे गिर जाते हैं। ताना मारना हमारा मजाज है ना। और बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो हकीकतन नेक नियत होते हैं और नेक नियत होने के बाद उनकी सलाहियतों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता कि कैसे और कहाँ किसकी मदद करें। तो वो अपने तौर पर, अपने दायरे में, अपने कुएं में वो बच्चे ये समझ लेते हैं कि यार मैंने ये किया था कुछ नहीं हुआ, वो किया था कुछ नहीं हुआ, बेकार है, सब कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े काम लोग होते हैं जो शर या फसाद की बाकायदा नीयत से को खराबी करते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि नेक नीयत लोग, नमाजी लोग, सच्चे लोग भी बाज़ औकात बुज़दिली का सबब बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा चल रहा है बड़ी मुश्किल मिजाजी से, बड़े डिटर्मिनेशन से, तो वो नेक नियत और अच्छे लोग भी जब कहते हैं ओ भाई नहीं हो सकता, ये क्या कर रहे हो, ये तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, यानी कि वो बंदा ये देखता है कि यार इतनी तनकीद, इतने लोग, मतलब ये इसकी मनफी जो है सिमत या इसकी मुखालफत में बोल रहे हैं, तो यार मैं कैसे आगे बढ़ूं। आओ मेरे बच्चों, ये बात बड़ी लंबी है, ये मामला बड़ा लंबा है। और मैंने यूनान में प्रदेश में बेशर सामान, बेसहारा, हर उस रुकावट जो आप शायद सोच भी नहीं सकते, उन सारी मुसीबतों, जिन्नों, भूतों और बहुत बड़ी बड़ी रुकावटों के बावजूद आपने अल्लाह के फजल करम से खुद ही
اور خود کو پہچاننے کی کیفیت، اپنے قدم، اپنا دل، اپنا دماغ، اپنا فیصلہ اور توکل علی اللہ پر جب آپ قائم ہوں گے تو پھر آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو سارا زمانہ کہتا رہے یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کبھی نہیں ہوا، اور پھر آپ کہیں گے ہاں آئیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ تو برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ تنقید کریں، ضرور کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ کی تنقید میں ڈر اور خوف اگر شامل ہوگا تو ڈر اور خوف سے وہ تنقید نہیں رہے گی، وہ آپ کی معذرت سے یہ لفظ ذرا تھوڑا سخت ہے لیکن ڈائلاگ ہے نا، آپس میں ہم ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں، لیکن ایسی تنقید نہ کریں کہ آپ کا ڈر اور خوف دوسرے میں منتقل ہو جائے، یعنی کہ وہ جرت والا، غیرت والا، ایمان والا کام اور قیام چھوڑ کر آپ کی تنقید کی وجہ سے وہ کہ یار اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں تو پھر میں کیسے یہ کر سکتا ہوں۔ آئیں میں آپ کو یہ راز کی باتیں بتاتا ہوں، اور آہستہ آہستہ ہم ایسا کریں گے کہ انٹرنیشنل سطح پر یورپ، شینگن کنٹریز، اسکینڈینیوین کنٹریز، اس میں فیس ٹو فیس اس کا میں ذریعہ بناؤں گا۔ تو فیس ٹو فیس آپ بولیں گے، میں ان کے جوابات دوں گا، اس طرح ہم آپس میں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سطح پر ایک گروپ بنائیں گے۔ اور یاد ہے آپ کو کہ جب مالک قدوس زمین و آسمان کے وحدہ لا شریک نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں، تو بات تو آپ کو پتہ ہے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے جو آپ کو منزل پر لے جاتا ہے یا منزل سے گرا دیتا ہے، نقطہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ نقطہ آپ کے پاس ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی خودی کو، اپنے آپ کو پہچان گئے ہیں، تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنے توکل پر، اپنے پاؤں پر، اپنے کندھوں پر اپنے فیصلے کریں گے، تب آپ کامیاب و کامران اور مستقل مزاج ہو کر اپنی خودی پر قیام کریں گے۔ پھر آپ وہ فکرہ کیا تھا جب فرشتوں سے مالک قدوس نے پوچھا نا کہ بھائی ان چیزوں کے نام بتاؤ، کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو پھر سجدہ کیا گیا، اور سجدہ کیوں کیا گیا یہ وہ نقطہ ہے، کیونکہ آدم نبی اللہ کو، بنی نوع آدم کے باپ کو سجدہ کیوں کرایا، کیوں کرانے کی وجہ کیا بتائی کہ جو آدم جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی طاقت کا سرچشمہ، انسان کی قوت، انسان کی عزت، انسان کی عظمت کا جو پہلا باب کھولا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جانتا ہے اور تم وہ نہیں جانتے، یہ راز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیں جانیں، اور ایک دوسرے کو قیام کرنے کے لیے قانون میں، اخلاق میں، دائروں میں رہتے ہوئے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی کو گرانے کے، بغیر کسی کو نیچے گرانے یا دھکا دینے کے بغیر کس طرح ہم خود قیام کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح اس تنقید سے یا اس خیال سے نکل سکتے ہیں کہ جس میں نہ خود کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کچھ کرنے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے کب رکتے ہیں؟ اللہ کے بندے تو رکتے ہیں ہی نہیں۔ تو آئیں ایک دو سوال یہ میں پڑھتا ہوں۔ کل روزانہ یہاں کتنے معاملات سامنے آتے ہیں کہ لا تعداد، نہ ان کی ویڈیو بن سکتی ہے، نہ ان پہ تبصرہ ہو سکتا ہے، نہ ان پہ میدان عمل یہ مانگتا ہے کہ بھائی مصیبت آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، آپ بے سر و سامان ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ تیار نہیں، آپ کے پاس کوئی بجٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے پھر اس کا سامنا کرنا ہے، تو پھر کیسے آپ نے سامنا کرنا ہے؟ تو ان باتوں پر بات چیت کریں گے۔ تو یہ ایک نیا ٹاپک ہے، اس میں جو جہاں سے بھی چاہے انشاءاللہ ایک دو پروگرام ایک دن اس میں مختص کر لیا کریں گے۔ مجھے اس بات کا کبھی احساس ہے جب میں نے اس سلسلے میں سوچا کہ ایک عالمی سطح پر، ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک ترتیب اس کو کی جائے، تو پھر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ کس طرح عام فرد جو ہے اس کو جوائن کر سکے گا،
सारे ख्यालात आए, हर पहलू से मैंने इसको सोचा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आरा और 100 कामा, यानी कि एक आर देने वाला, एक हलाशेरी देने वाला, एक खुदी का सबक देने वाला, एक क्याम करने वाला, वो 100 और 1000 लोगों के क्याम का सबब बन सकता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़े क्याम कर लेंगे, थोड़े बात को समझ जाएंगे, थोड़े उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़े एक ऐसी रोशनी का मीनार साबित होंगे जिसमें फिर हजारों लोगों को उसके अंदर रोशनी से रास्ता मिलेगा। आए, अब एक दो सवाल थे जो इधर 4 दिन पहले एक वाकया हुआ, उस पर यानी कि 26 इमिग्रेंट्स को जंगल की आग में वो जिंदगी की बाजी हार गए, आग में जल गए अलेक्जेंड्रोपोली यूनान में। तो उसके बाद 13 इमिग्रेंट्स, जिनमें 5 पाकिस्तानी और 8 शामी नौजवान बच्चे शामिल थे। 4 जो हैं पहले 4 जो उस क्राइम लिस्ट में जो उसमें इल्ज़ाम लगाया था, पहले 4 को छोड़ दिया गया, बाकी की अदालत जो है सोमवार को है, और इम्कान है कि इंशाल्लाह बफ़ज़ल ताला उसमें भी दूसरों को भी बरी-ओ-ज़ुमा करार होने का इम्कान मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यूनान में जब मुतशप्पन आया, नस्ल परस्ती आई, फासिज्म, हुकूमतों ने लाखों करोड़ों यूरोस लगा कर एक फासिस्ट गैंग तैयार किया। तो एंटी फासिस्ट मूवमेंट, वो कहते हैं ना हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो एंटी फासिस्ट मूवमेंट भी बन गई। चे जाए कि सबसे पहले हमें मारा जा रहा था, पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, अरबियों को, बांग्लादेशी और मुख्तलिफ जो रंग में थोड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं उनको। तो अल्लाह ताला का लाख और करोड़ शुक्र है कि पहले तो अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, BBC, CNN, मुख्तलिफ दुनिया के इंटरनेशनल चैनल्स, और आखिरी डॉक्यूमेंट्री बनाई द बाल्कान सोसाइटी, यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ बाल्कान। तो उसमें यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ बाल्कान में वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला, अब उसकी अपनी नज़र है, उसकी अपनी तहकीक है, क्या कहता है, तो वो मुझ जैसे एक आम फर्द को हेडलाइन पर गा के कहता है कि ये वो बंदा है, उस 10 साल की जंग का हीरो, जिसके पीछे कौमी असम्बली के अराकीन और वजीर और मशीर और जमातें और खड़ी हैं, क्योंकि जब कोई खड़ा ना होता था तो तब ये फर्द खड़ा था, और फिर इसकी जुर्रत ने, इसके क्याम ने, इसकी हिम्मत ने दूसरों को भी हिम्मत दी कि वो इसके पीछे खड़े हो। वो अगर मौका मिले तो आप बाल्कन, यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ बाल्कान की वो डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। अल जजीरा वालों ने भी तकरीबन इसी तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहरहाल आए, तो वो कहना ये चाहता हूँ कि वो जो हमने एक एहतजाजी आवाज़ बुलंद की कि शराज सफदर बट, जिस 25 साल नौजवान बच्चे को सुबह शहरी के वक्त काम पर जाते हुए किस वजह से छुरे का वार करके शहीद कर दिया गया, क्यों फासिस्ट एक अल्बानी नयाद ग्रीक नेशनल, उसने क्यों 13 अफराद को अपनी जीप के पीछे, जो एक स्टोर सा होता है, एक कारोचा इस ग्रीक जुबान में उसे कहते हैं, तो उसमें बंद किया। हालांकि यूरोप में ये एक बड़ा संगीन जुर्म है कि आप किसी को हद से बेजा में नहीं रख सकते, और मैंने इसमें ये डिमांड की है हुकूमत यूनान से कि उसने 13 अफराद का अगवा किया है, और अगवा करने के बाद उन पर ये जो इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम को आप देख लें, लेकिन उसको अगवा करने की सज़ा दी जाए। 26 इमिग्रेंट्स जो जल गए, उनके हवाले से ये 3 नुक्ते थे जिसकी वजह से। तो उसके नीचे फिर जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन की, एहतजाज किया, आवाज़ बुलंद की, तो कुछ हज़ारों लोगों ने कमेंट्स किए। तो ये एक सबीन आबदा के नाम से ये एक सवाल है, 2-3 मुख्तलिफ किस्मों के, सारे सवाल तो नहीं ले सकता, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि तनकीद या जो भी आपकी राय हो, इसमें हम डायलॉग करें, और डायलॉग करने के बाद एक नुक्ते पर जाकर अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने ममालिक में फिर आप रोशनी का मीनार बने।
آخری بات اس میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سیانے دانا کہتے ہیں کہ آبزرو کریں، آبزرویشن، مشاہدہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا، یعنی کہ آپ کی نظر پرکھنے والی ہونی چاہیے۔ چھوٹی سی گزارش یہ ہے، یہ لب لباب ہے کہ جب تک تنظیمی قواعد و ضوابط میں ہم نہ جڑیں، قاعدہ اور قانون اپنی زندگی کا نہ بنائیں، بچے طالب علم ہوں، اسکول میں درسگاہ میں مستقل مزاجی سے علم حاصل کریں، تو پھر آپ بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، وہ تو عالم بن جاتے ہیں، وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، لیکن ویسے آپ بڑے لوگ دیکھ لیں کہ 40 سالوں سے، 50 سالوں سے، اس سے بھی زیادہ، آپ 5 وقت میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے، نماز جمعہ بھی پڑھتے ہوں گے، خطبہ جمعہ بھی سنتے ہوں گے، اور مختلف علماء کی تقاریر بھی سنتے ہوں گے۔ جو ایک باقاعدہ طالب علم سیکھ سکتا ہے، وہ 50 سال مسلسل خطبے سننے والا، علماء کی تقریریں سننے والا، وہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو آئیں طالب علم بن جاتے ہیں، تاکہ 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں جو سیکھا جا سکتا ہے، 50 سال میں بھی وہ نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے۔ اب آئیں آگے، لب لباب تھا، ایک اس کی تمہید تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ تو سبین عابدہ کی طرف سے یہ اس ڈیمونسٹریشن اور احتجاج کے نیچے یہ ان کی رائے آئی ہے کہ انٹرنیشنل کنسپیریسی ہے، کیا کر لیں گے، یعنی کہ یہ ایک انٹرنیشنل طے شدہ معاملہ ہے، یعنی کہ ایک عالمی سطح پر کچھ طاقتیں طے کر لیتی ہیں کہ یہ اس طرح ہونا ہے۔ تو اس طرح یہ سبین عابدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو بھائی عالمی طور پر طے شدہ بات ہے، سب بیکار ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اس کے لیے یہ میں نے سوال چنا ہے، سب بیکار ہے۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب یہ اصل میں سب بیکار ہے کا فکرہ جو ہے، ممکن ہے آپ کی رائے سر ماتھے پر، سر آنکھوں پر، لیکن سب بیکار ہے کا جو فکرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا ہم ہر چیز جو ہے ایسے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی کچھ ہونا تو ہے نہیں، کچھ کر تو سکتے نہیں، کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے آپ کا؟ تو پھر میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ کچھ بھی بیکار نہیں۔ 27 سال کی کوشش سے، کاوش سے، مجھے ہر دوسرے قدم پر یہ تو لگا ہے کہ یہ مشکل بہت ہے، یہ بہت دشوار ہے، اس میں قربانی بڑی ہے، اس میں اشار بڑا ہے، اس میں ماہ و سال بڑے ہیں، یہ بلندی بہت زیادہ ہے، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ سب کچھ آیا ہے میرے راستے میں، اور میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو ایک بے وسیلہ سا ایک غریب انسان ہوں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ مال اور دولت میرے راستے میں آتے ہیں، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے مال اور دولت کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں اس راہ کی طرف توجہ کرتا ہوں جس طرح اللہ کا حکم، میری خودی، میری غیرت، میرا ایمان بچ جائیں، وسیلے وسائل تو خدا خود پیدا کرنے والا ہے۔ فار ایگزامپل ایک بات ہے، یہ تو بڑی ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا معاملہ ہے۔ یہاں یونان میں یہی ایک جماعت تھی جس میں 18 قومی اسمبلی کے اراکین تھے۔ تو 18 قومی اسمبلی کے اراکین تیسری جماعت تھی یونان کی سب سے بڑی۔ تو ہر فرد، یونانی بھی اور مختلف افراد، یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ فکرہ میں نے بہت ہی سنا ہے، لیکن کیا وہ چیز تھی؟ اگر یہ فکرہ میرے دل دماغ میں سرایت کر جاتا، اگر میں اس کو سنتا، اگر میں کامیاب نہ ہوتا
اس فکرے کو جھٹک کر پیچھے کرنے اور پیچھے پھینکنے، یہ چھوٹا سا بھی فکرہ میرے دل و دماغ پر اثر کر جاتا تو یقین کریں کہ میں ایک بھی کام نہ کر سکتا، میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکتا۔ تو کیا ہوا؟ یہ روزانہ فکرے 10,000 لوگوں سے میں سنتا ہوں۔ تو وہ ہوا کیا کہ 10 سال ہمیں لگ گئے، پورے 10 سال۔ 2009-10 میں یہ واقعات شروع ہوئے کہ وہ گولڈن ڈاؤن نام کی ایک فاسسٹ جماعت جو ہے اس نے امیگرینٹس کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو مارنا شروع کیا۔ 6 سے 650 افراد میرے پاس رجسٹرڈ ہے۔ تو اس کے باوجود ہر روز میں نے قیام کیا، ہر روز تگودی کی، ہر روز مختلف معاملات کیے۔ انٹرنیشنل سطح پر میڈیا، جب یونان کا میڈیا نہیں بولتا تھا تو انٹرنیشنل سطح پر BBC سے لے کر مختلف دی گارڈین، اور خاص طور پر یہ 2 چینل بہت زیادہ آتے تھے۔ فرانس کے بہت زیادہ مختلف چینلز آتے تھے، جرمن سے بہت زیادہ ٹی وی چینلز آتے تھے۔ تو پھر 10 سال کی کوشش اور کاوش سے 10 اکتوبر 2020 کو یہ واقعہ ہوا کہ یورپ کی، یونان کی تاریخ کا ایسا فیصلہ جو تاریخ رقم کر گیا، لکھا گیا کہ ان سب کو 35 کے 35 افراد کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، حالانکہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا ہوگا، کر کے دیکھ لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے بھی جناب کر کے دکھا دیا۔ ڈٹرمن آپ نے اتنا ہونا ہے، ڈٹرمن آپ نے اتنا ہونا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے ارادہ کو کمزور کرے، غور کریں، فکر کریں۔ مولا علی شیر خدا کا وہ فرمان ہے نا بڑا خوبصورت، کہ کسی بھی راہ پر آپ نے چلنا ہے تو بہت غور و فکر اور تدبر کریں، اور جب پورا خوب آپ غور و فکر تدبر کر لیں تو اس کے بعد پہاڑوں کی چٹانوں کی مانند اس پر جم جائیں۔ جب آپ جم گئے تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنی منزل کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ معاملہ ہے۔ اور اس طرح کے نوجوانوں کو، بچیوں کو، مرد و زن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، مل کے آپ یقیناً باصلاحیت ہیں، آپ میں یقیناً عقل ہے، شعور ہے، اور شعور ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھتے ہیں ارد گرد، آگے پیچھے، جس کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان سوالات کو، ان تنقید کو، ان مشکلات کو ہم نے کس طرح مثبت سمت پہ لے کے جانا ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ آگے آشبین آپدہ لکھتی ہیں، یا ساتھی ہیں جو بھی، وہ لکھتے ہیں کہ کیا امبیسیڈر نے کوئی ایکشن لیا انصاف کی امید دوسروں سے، یعنی کہ کیا ہم دوسروں سے انصاف کی امید کریں گے، یا امبیسیڈر صاحب نے کوئی ایسا سٹیپ لیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی بڑا معنی خیز فکرہ ہے۔ معنی خیز کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ہے کہ مشینری یا ریاست یا سفیر یا وزیر، حقیقت یہ ہے، اس کو میں بڑا لائٹ کر کے نا اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، ان کا حقیقتاً کام یہی ہوتا ہے، جاب ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، پیڈ ملازم ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ ان مسائل کے بارے میں 1 سیکنڈ سے پہلے حکومت کی طرف سے، مشینری کی طرف سے قیام کریں۔ لیکن جب وہ فار ایگزامپل نہیں کرتے، جب وہ قیام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ یہاں 2 باتیں ہیں، سفیر صاحب کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا، وزیر اعظم کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو اس کے باوجود میں اور آپ، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ان سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، جب ہم نے دیکھ لیا ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ملازم، ایک سفیر، ایک پبلک سرونٹ جو ہے، وہ بیچارہ اس قابل نہیں، یا یہ نہیں کر سکتا، یا اس بیچارے سے زیادہ ہے یہ کام،
تو پھر یقین کر لیں جب قومیں ایکشن لیتی ہیں تو پھر وہ کام بھی ہوتے ہیں جو حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ گارنٹی والی بات ہے. دوسرا جو آپ کا فکرہ ہے کہ دوسروں سے امید، میرے بچوں، میرے شہزادوں، قابل صد احترام، اگر آپ یورپ میں ہیں تو یہ بات جان لیں اور بہت اچھے طریقے سے جان لیں، کسی سے آپ نے امید نہیں لگانی، آپ نے اپنے آپ سے امید لگانی. آپ نے خود سیلف ڈٹرمینیشن جو ہے اس سے امید لگانی ہے، اس سے یقین کرنا ہے. راستے جو کھلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. یہ اصل میں یقین کی جو دولت ہوتی ہے نا، یہ ایک ایسی دولت ہوتی ہے، ایسی دولت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، آپ کے اندر سے راہیں نکلتی ہیں، خود آپ جو ہیں وہ راہ بن جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ یہ کہتے رہیں یا آپ کے مخالف جو ہے وہ بیچارے یہ کہتے رہیں، یا ایک فار ایگزامپل بیوروکریٹ ہے، کرپٹ ہے، بددیانت ہے، نہیں بیچارہ کسی طرح کر سکتا، تو وہ بیچارہ کوشش کرے گا کہ ہر طرح کے اچھے کام کو یعنی کہ دبانے کے لیے وہ اپنے ایجنٹوں، اپنے ورکرز، اپنے دلالوں کو وہ چھوڑ دے گا کہ اس پر تنقید کرنی شروع کر دیں تاکہ یہ دب جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. وہ دبانے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ ابھرتے رہیں گے. تو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ پر آپ نے توکل کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنے آپ پر آپ نے یقین کامل کر کے یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم. ہاں جی، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ نرم گفتاری سے، محبت سے، یقین سے آپ نے آپ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ کسی صورت بھی آپ کے یقین کو خراب نہ کر سکے. یہ وہ چیزیں ہیں. تو اس کا چونکہ آج پہلا ہے، اس میں آپ کے سوالات آتے رہیں گے تو انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد لائق احمد خان ہیں، ان کا ایک تبصرہ ہے، ان کا ایک رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ نے حفظ و امان میں رکھے. اٹلی میں ایک پاکستانی وہاں کے وزیر سے ملاقات کرتا ہے، وہاں کا وہ نیشنل تھا. اس نے کہا کہ کرونا وائرس میں جہاں آپ ننگے ناچتے تھے، ہر طرح آپ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ سجدہ کریں. ہم نے سجدے کر کر کے اٹلی والوں کو بچایا. آج آپ سیدھی گولیاں مارتے ہیں، کوئی آپ کو انسانیت یا کوئی چیز نظر نہیں آتی، صرف پیسہ مال و دولت نظر آتی ہے. اس وزیر نے کہا مجھے ثبوت دو. اس نے بتایا کہ سب کچھ بتایا سنایا پاکستانی وزیر نہیں، وہاں کے لوگ درد رکھتے ہیں. یہ لائق احمد صاحب ایک فرق واضح کر رہے ہیں کہ اگر آپ قیام کریں گے تو یہاں لوگ سنتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. انسانیت کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی بقا کس میں ہے. محترم یونان کے شعبہ زندگی کے تمام لوگوں سے ملاقات کریں، یورپی یونین کے وزیر کو بھی خط لکھیں، بار بار لکھیں، اور یہ سمجھ جاتے ہیں یہ انسانی قدروں کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. پولیس ترقی یافتہ ملک فرانس ایک گولی مار دی گئی. ٹریفک پر تم نے گاڑی کیوں نہیں روکی؟ پورا فرانس جل گیا. بہرحال یہ وہی معاملات ہیں. تو لائق احمد خان صاحب کا تبصرہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لائق احمد خان صاحب یا آپ جیسی رائے والے قابل صد احترام ساتھیوں سے کہوں گا کہ میری زندگی کا تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے. میں صرف لکھنے یا لیٹر لکھنے والی جو ہے نا کاروائی، اس سے بہت آگے، یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتر سے بہتر نتائج، موومنٹس کو شامل کرنا، لاکھوں لوگوں کو اس میں شامل کرنا. فار ایگزامپل یہاں ہمارے پاس پاکستان کمیونٹی کے پاس ایک بڑا خوبصورت سرمایہ ہے. ہمارا سکول تو دیمو ایتھن نے وہ سکول ہمیں دیا ہوا ہے.
تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بیچارے نالائق بیوروکریٹ کرپٹ اور بددیانت کی وجہ سے ہمارے اپنے وطن سے وہ نام رکھتا تھا، کیا نام تھا اس کا، یاور ریاض. تو وہ بیچارہ میئر ایتھن کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یہ اسکول بند ہونا چاہیے. اسکول اس نے بند کر دیا کہ آپ کے سفارت خانے نے کہا. یہ ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں جو کسی صورت بھی عام بندے تک ظاہر نہیں کی جاتی. یہ ڈپلومیٹک جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ڈپلومیسی جو ہے اس کے اندر بڑا بڑا گند ہوتا ہے. اتنی گندی حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. تو میں جو کرتا ہوں، میں تو موبلائز کر دیتا ہوں. تو 2 لاکھ یونان کے ٹیچرز ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو، 2 لاکھ ٹیچرز انہوں نے سائن کیے. ٹیچرز ایسوسیشن نے، طلبہ فیڈریشنز نے، دوسروں نے، تیسروں نے، ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ملی. اور ساری جماعتیں ہمارے ساتھ ملنے کے بعد پھر جب ہم دیمو ایتھن کو جو ہے انہوں نے اپنے اپنے طور پر لیٹر لکھے، سینکڑوں لوگ وہاں موجود ہوئے. تو میئر ایسے سمٹ گیا، اس نے کہا میں نے تو اسکول نہیں بند کیا، وہ تو آپ کے سفیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملات ہیں. تو میئر ایسے کر کے اسکول اس نے کہا میں نے نہیں بند کیا، یہ آپ کے سفیر صاحب تھے جنہوں نے اسکول بند کیا تھا. تو الحمدللہ رب العالمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے عمل سے جب دوسری قومیں، الجزیرہ ڈاکومنٹری والوں کو ایک دن میں انٹرویو دے رہا تھا تو اس نے کہا کہ کس طرح آپ جو ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ آپ ایک پردیسی، ایک عام فرد اتنی زیادہ یعنی کہ موبلائز کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پردیسی کا سب سے بڑا راز یہ ہے، اور آپ یورپ میں رہنے والے سارے افراد کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں کی جو آپ کی جماعت ہے نا، اب آپ اپنے پرائم منسٹر سے، اپنے وزیر اعظم سے، اپنے سفیر صاحب سے جتنے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ یورپ میں زیرو ہیں. کیونکہ آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزیر یا آپ کے سفیر صاحب کی اگر یہاں نہیں چلتی تو یہاں چلے گی یہاں کے رہنے والے لوگوں کی. جب آپ اینٹی فاسسٹ موومنٹ کا حصہ بنیں گے، جب آپ سیاسی لوگوں کی اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے. آپ فار ایگزامپل یونان میں پہلے قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے اور اب بلدیاتی الیکشنز اکتوبر میں آ رہے ہیں. تو یونان میں رہنے والے سارے نوجوانوں کو، یورپ میں رہنے والے، اسکینڈینیوین میں رہنے والے ہر اس نوجوان کو کہتا ہوں کہ میرے بچوں شامل ہو جاؤ. اگر آپ طاقت چاہتے ہیں، آپ شعور چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لیے کچھ کر سکیں، تو یہاں کی جو جماعتیں ہیں ان میں شامل ہو. یہ ایک راز ہے. پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے، یاری ہے، دوستی ہے. تو یہاں جو بچے 13 جن کو پکڑ لیا گیا، یا 26 جن کو جلا دیا گیا، یا شیراز صفدر جس کو چھرا مار کے مار دیا گیا، پرائم منسٹر یا سفیر ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. لیکن آپ قریب سے مشاہدہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور وزیر، سفیر اینٹی فاسسٹ موومنٹ کو متحرک نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں. آپ جب حصہ بن جائیں گے آپ کر سکیں گے. اپنے دین کو، اپنے ایمان کو پوری قوت سے پکڑ کے رکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ بد دین کسی کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ڈو ایز دی رومنز ڈو وائل یو آر ان روم. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو پوری قوت سے، پوری مضبوطی سے تھام کے چلنا ہے. ہمارے دین کا یہ بڑا خوبصورت ایک کامن ترتیب ہے کہ اگر مختلف مذاہب آپس میں چل رہے ہیں تو جو متفق جن اتفاق رائے والے ایجنڈوں پہ چلا جا سکتا ہے تو ان پہ آپس میں طے کر لو اور اس پر چلو. دین پر سودے بازی نہیں کرنی میرے بچوں. کامل یقین اور ایمان کو ذرا ادھر ادھر نہیں ہونے دینا. یہ بھی میری تاکید خاص ہے. تو اس طرح یہ کام کیے جا سکتے ہیں. یہاں MI6 آئی، اس نے MI6 نے آ کے تو 28 پاکستانیوں کو اغوا کر لیا. پوری دنیا میں یہ اس کے بعد سب سے بڑا یہ ایک حادثہ تھا، یہ واقعہ تھا 9/11 کے بعد.
7/7 کا واقعہ، تو پوری دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. 122 قومی اسمبلی کے اراکین میرے طرفدار تھے. 122 قومی اسمبلی کے اراکین، یونان کے میں کون ہوں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن کردار بولتے ہیں، آپ کی ڈٹرمینیشن بولتی ہے، آپ کا وہ جو پختہ ارادہ ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو آپ کا کردار جو ہے وہ بولتا ہے. میں وہ 2000 جب یہ MI6 وغیرہ کے معاملات ہوئے اور مختلف سنگین ترین مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، تو جب میں وہ ان کیسز سے الحمدللہ رب العالمین بری ذمہ ہوا، تو PhD اسکالرز 17 PhD اسکالرز میں یہ یونان کی تاریخ ہے، ریکارڈ ہے، لکھا جا چکا ہے. 17 PhD اسکالرز نے مجھ پر PhD کی، اور وہ سوال یہ کرتے تھے سارا دن 10 دفعہ آنا، 100 دفعہ آنا، کہ بھئی ایک سمپل فرد، ایک امیگرینٹ جس کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں، نہ مال نہ دولت نہ اثاثے نہ بلڈنگیں نہ کوئی فوجیں، تو کس طرح اتنا ڈٹرمن ہو سکتا ہے؟ تو وہ 17 PhD اسکالرز نے PhD تھیسز لکھے، اور یہ اپنا انوکھا واقعہ ہے. میں نے نہیں انہیں کہا، نہ میرے کہنے پر وہ آتے تھے، نہ میرے کہنے پر انہوں نے لکھنا تھا. ان کو ایک کردار نے مجبور کیا کہ اس کردار پر تھیسز لکھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ سب، ہم سب ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ جرمنی میں ہیں، آپ فرانس میں ہیں، آپ سویڈن میں ہیں، آپ ڈنمارک میں ہیں، آپ ہالینڈ میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ہم سب ایک سرکل بن کے اپنے ساتھیوں کے لیے خیر و فلاح کا سبب بن سکتے ہیں. اچھا، ایک ہمارے ساتھی آفتاب بٹی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے، یو اسپیک ویری بیوٹیفل تھنگس مائی بردر، بٹ یو ٹاک a lot about supporting the country from which you came. اچھا، انہوں نے اسی طرح کا یہ انگلش میں لکھا ہے، اس کا لبے لباب میں کر دیتا ہوں. اور آفتاب بٹی صاحب جو لکھ رہے ہیں، اس میں اب کوئی اگر آ گیا جی کوئی آج کی ابھی کی ترتیب تو وہ مجھے دے دے. آفتاب بٹی صاحب نے جو لکھا ہے نا، تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ یقین کر لیں کہ وطن، مٹی، جہاں ہمارے ماں باپ ہیں، آباء و اجداد ہیں، اور وہ بہت پیارے جنہوں نے سر تن دھن کی قربانیاں لگا کے وہ خطہ زمین اللہ کے قانون کے لیے حاصل کیا، پیارا تو ہے نا ہمیں، پیارا ہے، پیارا ہونا چاہیے. لیکن آفتاب بٹی صاحب کی بھی یہ بات جٹلانے والی نہیں ہے کہ ہماری روزی روٹی یہاں ہے، ہماری جابز یہاں ہیں، ہماری آزادی یہاں ہے، اور لاکھوں کروڑوں کنبے گھرانے یہاں مزدوری کی وجہ سے وہاں ہمارے وطن میں پلتے ہیں. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں نہ تو اپنے وطن کی خیر کی دعا چھوڑی جا سکتی ہے، اور نہ یہاں جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ زندہ باد اور وہ مرد آباد، یہ نہیں کیا جا سکتا. ہر دو طرف کی خیر کرنی ہے، مانگنی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بے شمار حق اور حقوق عدل میں یہاں میسر ہے، جبکہ آپ کو اپنے وطن میں شاید عدل بھی میسر نہ ہو، انصاف بھی میسر نہ ہو، رشوت کے، ظلم کے، بدماشی کے بغیر آپ کے کام بھی نہ ہوتے. یہ تلخ حقائق ہیں. نقص کو جاننے کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے کوشش اور کاوش کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اسی لیے تو میرا قیام یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہے، ظالم جو بھی ہے، ہمارا نہ دوست ہو سکتا ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک اس دوسرا نقطہ اہم ترین، صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے. آپ نے بھی اپنی صحبت میں جو بیچارے گرے کردار کے لوگ ہیں، گرے کردار میں مطلب ہے، سمجھتے ہیں نا آپ. فار ایگزامپل
ایک بندہ جو ہے یورپ میں آ کے کہتا ہے وہ جی اب دیکھیں شراب پینا یا مطلب یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں ایسی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ بڑی گری ہوئی پست چیزیں ہیں تو وہ یقیناً ان سے اجتناب کرنا بڑا ضروری ہے۔ ضروری معاملات یہ ہیں کہ ظالم رشوت خور پاکستان کا ہو یا یورپ کا ہو، چور لٹیرا ڈاکو دھوکہ دینے والا فریبی اپنے گھر کا ہو یا دوسرے کے گھر کا، ہم نہ اس کے ساتھی ہیں نہ ہمیں اس کا ساتھ چاہیے، ہمیں تو سیدھے سادے پاکیزہ سادہ مزدور چاہیے، کچھ نہیں دنیا کا وہ جانتا پھر بھی وہی چاہیے۔ اور اگر ایک رشوت خور، ایک ظالم، اگر وہ دھوکے باز ہے، چیٹر ہے، حرام کھانے والا ہے، تو پھر ہماری اس سے کوئی دوستی نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اس میں ہم اپنا واضح کر دیں گے۔ چاند باجوہ صاحب کی طرف سے یہ اب ایک سوال کے طور پر آیا، سر آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو گھر پر کرائے پر گھر نہیں دیتے، اس کے لیے آپ حکام سے بات کریں۔ اچھا یہ آپ دیکھیں نا کہ چاند باجوہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کو گھر نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ کہ ایک کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک پاکستانی نے، ایک امیگرینٹ نے ایک گھر لیا ہے، تو اس گھر کا مالک جو ہے وہ اس سے بیزار ہو گیا، اس نے کرائے نہیں دیے، اس نے بل نہیں دیا، اس نے اس کو تنگ کیا، اس سے ملامت کی ہے، کچھ چیٹنگ کی ہے، تو اگر فار ایگزامپل وہ سمجھتا ہے کہ ان کے سفیر جو ہیں رشوت لیتے ہیں، ان کے لوگ فار ایگزامپل ویزا لگتا ہے تو ویزا لگنے پر یونان کا ویزا لگتا ہے، جرمنی چلے جاتے ہیں، فرانس چلے، یعنی کہ چیٹر ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، تو پھر میرے بچوں، میرے شہزادوں، یہ کسی بھی قوم کا یہ معاملہ ہوتا ہے جب ان کو چیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں بڑا واضح حکم ہے کہ دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ یہ اتنی دو بڑی باتیں ہیں، اتنی دو بڑی باتیں ہیں، دھوکہ دینے والا اور جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام میرے آقا، میرے سیدی، نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر۔ میرے بچوں، جب کلمہ پڑھ لیں، مان لیں کہ ہم غلام ہیں محمد عربی کے، اور پھر ایک ساری زندگی جھوٹ ہی نہ چھوٹے، دھوکہ ہی نہ چھوٹے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جس دین کے راہ پر ہم کہتے ہیں ہم ہیں، اس کو بھی ہم داغ لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے آپ کا، اس میں قوموں کے کردار سے قوموں کی عزتیں ہوتی ہیں، آبرو ہوتی ہے، تو یہ اس میں کوشش ہمیں قومی طور پر کرنی چاہیے۔ اس کا حل علاج یہ ہے کہ ہم جو دھوکے باز ہیں، چیٹر ہیں کسی بھی قسم کے، اور خاص طور پر صحبت کا معاملہ، بار بار کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کلیدی ایک نظام بنا لینا کسی فرد کو پرکھنے کے لیے۔ فار ایگزامپل وہ سفیروں کا دوست ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ کرپٹ اور بد دیانت نہ ہوا تو پھر بھی بڑا ہی اثر اس پر ہو چکا ہوگا۔ جس بھی فرد کو آپ سفیروں کے پاس، بیوروکریسی کے پاس بیٹھتا اٹھتا دیکھیں، یہ جان لیں، اور پرکھنے کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، یہاں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے، میں نے اچھے روپ میں، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، دینی اور مذہبی لوگوں کو بھی پولیس کے دلالوں اور سفیروں کے دلالوں سے نا بڑا گہری رابطہ اور تعلق ان کا، معذرت سے لیکن یہ حقیقتیں ہیں، تو گہرا رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کس سے والے کام ہی آ جانے۔ اب اگر ایک فرد علم کو جانتا ہے، عالم دین ہے، اور وہ اس لیے جان بوجھ کے بیوروکریسی، سفیر صاحب، جتنے بھی کرپٹ ہیں، جتنے بھی دیانت ہیں، جتنی بھی چوری کرتے ہیں، اس لیے رابطہ رکھتا ہے، اس نیت سے خالصتاً
کہ یار کام آ جائے گا. کام کیا آئے گا کہ اس چوری میں کہیں شاید کچھ کرانا پڑ جائے تو وہ کرا لے گا. تو اگر اس طرح کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس عالم کا، اس فرد کا جو دین کا بہت زیادہ علم جانتا ہے، اس کو بھی یقین نہیں، اس کا بھی ایمان نہیں کہ سچ ہی بہترین راستہ ہے. تو پھر اس طرح قومیں وہ قابل اعتبار نہیں رہتی. تو اس کے حوالے سے ہمیں جناب کوشش کرنی چاہیے. میرے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. مفہوم بیان کرتا ہوں، غلطی کمی بیشی خدا معاف فرمائے، کہ آپ نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحابہ کرام اجمعین جو فدا ہو جاتے تھے، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے جب روکو گے، اس کا ہاتھ روکو گے تو اس کی مدد ہو جائے گی. آئیں آج وعدہ کریں کہ ہمارے ارد گرد پورے یورپ میں، یونان میں جہاں کوئی دھوکے باز، چیٹر، دو نمبریا، فراڈیا اپنی قوم کو داغ لگانے والا داغ لگا رہا ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کی مدد کریں گے. اس طرح پھر قومیں اجتماع پا جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں اس کے الٹ، یار فراڈ کرتا ہے، دھوکھا کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، لیکن بھائی ساڈا تو یار ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے یار کے بدلے دین کو بیچ دیا، ایمان کو بیچ دیا، اللہ کے رسول کے حکم کو بیچ دیا. بچوں گزارش یہ ہے کہ سفیروں کے جو آپ ہمدرد ہیں، میری کیا اوقات ہے، میں کون ہوں؟ میری مخالفت جتنی دل کرتا ہے کرے، لیکن سفیروں کی رشوت کو بچانے کے لیے جب آپ اس کے طرفدار بن جائیں گے، میری مخالفت نہیں کر رہے آپ. یہ جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو فکرہ سنائیں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی دشمنی اور مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ نصیب کی ایک بہت گری ہوئی شکل ہے. میرے بچوں خدا کے واسطے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی دشمنی مول نہ لے لینا. دشمنی کریں، جوید سے کر لیں، جس سے دل کرتا ہے کر لیں، لیکن آپ دشمنی کر رہے ہیں کہ سچ کو دبانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو دبانا ہے، اور سفیروں کی دلالی میں دیکھ لیں کتنا مہنگا سودا کر لیا آپ نے. تو جب ہم سارے یہ نہیں سوچیں گے تو پھر رشوت بھی چلتی رہے گی، ظلم بھی، بدماشی بھی، اور وہی لوگ جو بیزار ہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہی کی وجہ سے یہ ظلم، زیادتی، جبر اور بدماشی ہے. صحبت نہیں چینج کر سکتے اور کیا چینج کریں گے. لیں جی آپ آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ میاں محمد شفیق ہیں اور کہتے ہیں سر میں گجرانوالہ سے ہوں، میں آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں؟ میاں صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. سپورٹ ہم نے انسانیت کو کرنا ہے، سپورٹ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو کرنا ہے. اور مشکور ہوں، ممنون ہوں. اپنے وطن میں، میرے وطن کو اس وقت شدید ضرورت ہے. پیمانہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور میاں محمد شفیق صاحب قیام کر لے. ایک بھی فرد آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، ایک بھی فرد آپ کا حمایتی نہ ہو، سچ پر قیام کر لے. آپ یقین کریں کہ اللہ وہ قادر، وہ مطلق، وہ شان و عشتوں والا خود اسباب پیدا کر دے گا. نیت یہ کر لیں کہ میں نے خالصتاً خدا کے حکم کے لیے کھڑے ہونا ہے. غریبوں کی دلجوئی کرے، بیماروں کی تیمارداری کرے. محلے میں ارد گرد کسی تھانے دار سے ضرورت نہیں ہے. وہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، میرے وطن پورے میں یہ دکھ کی باتیں ہیں، کرب کی باتیں ہیں. شریفوں کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی اور شرم سے ڈوب مرنے کی باتیں ہیں کہ ایک محلہ ہے، ہر گھر کی کہانی ہے. ایک محلے میں 500 گھر ہے، 1000 گھر ہے، 10,000 گھر ہے، تو اس میں 5 یا 10 بدماش ہیں، لچے ہیں، لفنگے ہیں. تو وہ 10 لچے لفنگے کیسے ہو سکتا ہے 1000 افراد ان میں سے ایک بھی نہ ان کے سامنے بولے؟ جس غریب کو، جس مسکین کو وہ چاہے وہ جا کے دبائیں، مارے. ان کی ماں نہ مر جائے، ان بدماشوں کی ماں نہ مر جائے، چاہے تھانے دار کیا اس کا پیو بھی اس کا طرفدار ہو.
वजीर भी उसका तरफदार हो, हुकूमत भी उसकी तरफदार हो। शरीफो, आपसे मुझे कुछ कहना है, खुदा का वास्ता है, आपसे मुझे कुछ कहना है कि अगर उस 1000 घर वाले मोहल्ले का सिर्फ 100 पाकीज़ा जुर्रत वाला शरीफ खड़ा होकर उस बदमाश के सामने ऐसे जाके रोब से खड़ा हो जाए ना, भाई ये क्यों करते हो, क्यों मारते हो इसको, तो उस बदमाश की माँ जो बेचारी जहन्नम की आग से ना डरते हुए उसको नहीं रोकती, वो उसे कहेगी देखो 100 लोग खड़े हो गए, क़याम करना है। मेरे आका करीम कुर्बान जाएं, सबसे पहला क़याम क्या किया, अपने घर में क़याम किया। आपने चचा से, अबू जहल कौन था, अबू लहब कौन था, आपके घर में खराबी जब होती है घर में क़याम करना पड़ता है, तो क़याम करें ताकि जुल्म और जबर ख़त्म हो। आपसे मेरी गुजारिश ये है कि मोहल्ले में क़याम करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, शाबाश। मोहल्ले में क़याम करें, और अगर आपके घर में कोई खराबी हो रही है तो सबसे पहले बड़ी शाइस्तगी से उसको दूर करें, फिर मोहल्ले के गरीब, मस्कीन, मजलूम लोगों को करीब करें। यकीन कर लें, मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो हमारे मोहल्ले में ना, हर मोहल्ले में बदमाश होते, तो हमारे कुछ घर ऐसे थे। वैसे तो मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि तुम में से बरतर वाला वो है जो मुत्तकी है, मुताहिर है। फरमान कुछ और है, हम जात बरादरी में बड़ा और छोटा ढूंढ रहे होते हैं। वो जो कई मुसल्ली या मरासी या कमार या मोची या इस तरह के लोग, तो उनको समझते हैं कि ये नीच है। आका करीम का हुक्म तो और है। आका तो फरमाते हैं मुत्तकी और मुताहिर है, बुलंद, आला, लेकिन उसके अलावा जात बरादरी सिर्फ शनाख्त है। तो जिनको समझा जाता था कि ये लोग सबसे ज्यादा कमजोर हैं, नातवा हैं, बेबस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उन छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड करके मैंने बदमाशों के आगे लाइन लगाने वाला बना दिया था कि वो लाइन लगाते थे मोहल्ले में। वो बच्चे जो सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि अगर ये लाइन क्रॉस की तो फिर ना कहना, तो बदमाश उधर नहीं जाते थे, बदमाश उस लाइन को क्रॉस नहीं करते थे। आपने भी ये करना है। छोटे छोटे काम है, बहुत बड़े बड़े नतीजे हैं। यकीन कर ले, गोला बारूद टैंक वो काम नहीं कर सकते 25 करोड़ लोग जो कर सकते हैं, ये पक्की गारंटी शुदा बात है। लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गुलामी में मजा महसूस कर लें, सब एक दूसरे को यही कहना शुरू कर दें कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इसका मतलब है कि हम सर डर के, खौफ करके, बुज़दिली में, वो इकबाल कहते हैं ना कि हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, तो फिर इस तरह फिर तो वाकई हम तय कर लेते हैं कि दूसरे जो करना चाहें करें, हमने ना कुछ करना है ना कुछ होना है। तो इस फिक्रे की नफी करें, ये फिक्रा कोई फिक्रा नहीं। हमजा हैं और हमजा कहते हैं पाकिस्तानियों के वीज़े कब लगना शुरू होंगे। हमजा मेरे बच्चे, इस पर जो है आज इमिग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है, तो वैसे बात ये है कि आप आए हैं, खुश आमदीद। ये आपस में एक डायलॉग का प्रोग्राम है। तो वीज़े अभी तक पॉलिसी के हवाले से ज़्यादा नहीं लग रहे, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से रिजेक्शन हो रही है। तफसील में जब इमिग्रेशन का प्रोग्राम करूँगा तो ज़रूर करूँगा। अच्छा जी, अच्छा सवाल एक, अगर मैं समझ लूँ, आयशा महमूद के नाम से आया। सर मेरी बेटी की डेथ साल से फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, 1.5 साल से। सॉरी जी, बड़ा माजरत खां। ये भी सवाल असल में कानूनी मामलात का है, तो इस सिलसिले में भी ये कानून का प्रोग्राम नहीं है। तो बहरहाल ऐसा है कि फिंगर्स वगैरह के हवाले से लेट पिछले 2 साल से ऐसे ही है, ताखीर से मामला चल रहे हैं। नाज सईद साथ साथ के सबूत पर पेपर जमा करवाने पर जो विवयोशी मिलती है, इस पर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और अच्छा ऐसा है कि
पुलिस वाले पकड़ लेते हैं अगर वो बेहोशी ठीक ना हो, वैसे कानून में उस पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। शाहिद साहब हैं और इनकी तरफ से दुआएं इस्लाम है, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज का प्रोग्राम यहाँ क्लोज करते हैं और गुजारिश करता चलूँ कि आखिरी दो नुक्ते की बात है। अगर हम ये समझ लें कि वर्ल्ड आर्डर ये है, वो तो ये नहीं होने देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इसका दो टोक ये मतलब बनता है कि हम गुलाम की तरह नाक में या कान में या गले में पटा डलवा के जिधर वो लेना चाहते हैं तो उधर चले जाते हैं। फिर क्या आप ऐसा चाहते हैं? यकीनन मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहते कि कोई आपके नाक में या कान में या गले में पटा डाले और बकरी बकरा भेड़ बकरी गाय भैंस समझ के आपको जिधर चाहे ले जाए। इस बात की छोटे बड़ों आपने नफी करनी है। कवानीन हाँ होते हैं, वर्ल्ड आर्डर हाँ होता है, आपका दुश्मन ये चाहता है कि आप सांस भी ना लें, आपका दुश्मन चाहता है कि आप इज्जत भी ना पाएं, आपका दुश्मन चाहता है कि आप गूंगे हो जाए, बोले ही ना। लेकिन आपने क्या करना है? लेकिन आप क्या कर सकते हैं? सवाल भी यही है, जवाब भी यही है कि जिस तरह उसने हिकमत अमली तैयार की, जिस तरह उसने तगोदो की, जिस तरह उसने कोशिश और कावश की, आपने भी मुकाबला करना है, आपने भी जुर्रत से कुव्वत से क़याम करना है और डिटर्मिनेशन का मुकाबला होता है। अगर आपका इरादा उससे ज्यादा पुख्ता निकला, अगर आपकी जो तगोदो है उससे ज्यादा निकली, अगर आप थकने वालों में से, हारने वालों में से ना हुए, तो फिर फतह इंशाअल्लाह बफज़्ल तआला आपकी होगी। ये मेरे जिंदगी के 27 साल में 27 लाख नहीं शायद करोड़ों लोगों ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो हुआ और तारीख़ इंसानी में लिखा गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन राइट वॉच की बुक्स में से लेकर दुनिया की तारीख में वो लिखा गया कि हाँ, जावेद ने, उसके साथियों ने नातवानी में, कमज़ोरी में ये करके दिखाया। आप भी कर सकते हैं। आए सब मिलकर एक दूसरे का दस्तो बाजू बनते हैं और तनकीद में मेरे बच्चों ऐसी बात शामिल ना किया करें। अगर तो आप ब्यूरोक्रेसी के नफ़े से जुड़े हैं, आपका फ़ायदा, आपका नफ़ा अल्लाह के हाथ में, आप माजरत से अगर आप समझते कि अल्लाह नहीं आपका मुकद्दर नसीब बनाने वाला, सफ़ीर साहब या एक करप्ट या बददियानत आपका मुकद्दर नसीब बनाने वाला है, आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं, तो फिर आप पर कोई दोष नहीं, फिर आपसे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, फिर तो आपने उसी की सुननी है बेचारे की। लेकिन अगर आप खुददार हैं, आज़ाद हैं, ईमान वाले हैं, तो फिर आपको अपने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए खुदी और खुददारी से क़याम करना पड़ेगा और बुज़दिली वाले, हिम्मत को ख़त्म करने वाले, पस्ती और पसपाई की तरफ जाने वाले रास्ते छोड़ने पड़ेंगे। क्या फरमाता है मालिक कुद्दूस, वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। सनद डिग्री के गमगीन और पस्त हिम्मत नहीं होना। अगर मोमन हो, अगर ईमान रखते हो, यकीन रखते हो, तो फतह तुम्हारी है। सनद दे रहा हूं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, कमी बेशी कोताही मफहूम मैंने पेश कर दिया है। ये है हमारा वो नुक्ता है जिस पर हमने क़याम करना है। ठीक है, जीते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अब आपकी मर्जी है, गुलामी का जिंदगी का बसर करते हैं या लोगों की दिलजोई की बजाय उनकी अपनी बुज़दिली उनमें शामिल करते हैं। ये आपका अपना रास्ता है। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में। अल्लाह ताला आपसे वो काम ले जो काम परवरदिगार अपने पसंदीदा मुत्तकीन लोगों से लेता है। सारी दुनिया कहती रहे ये नहीं हो सकता, मैं और आप इंशाल्लाह यकीन वाले वो करके दिखाएंगे। ठीक है जी, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।